जो झूठ बोलते हैं ना, उस झूठ का एक नतीजा ये निकलता है कि हम खुद भी उसी झूठ पे इतबार करना शुरू कर देते हैं। ये एक आदत है इंसान की, हम नहीं समझते कि ये होता है, लेकिन ये हकीकत है कि हम एक दफ़ा झूठ बोलते हैं, दूसरी बार झूठ बोलते हैं, और तीसरी बार जब बोलते हैं तो हम सचमुच समझते हैं कि नहीं ये है सच ही है, ठीक है ना। तो झूठ का ये मसला है। जब कोई बंदा जो मसीही नहीं होता वो हमें कहता है ना मसीह यीशु खुदा का बेटा नहीं है, तो हम कहते हैं जी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, तो हम कहते हैं जी पूछें। तो वो कहता है जी मैंने सुना है कि मसीह यीशु खुदा का बेटा नहीं है, तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वो एक झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो नहीं पूछना चाह रहा होता, वो उस बंदे का सवाल हमसे पूछ रहा होता है। और हम लोग जब ये बातें सुनते रहते हैं तो कभी कभी हम इन बातों पर एतबार करना शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों हम एक किताब पढ़ रहे थे, तो मेरे साथ यहाँ पादरी मुश्ताक साहब आए हैं, आपको पता ही। तो पादरी मुश्ताक ने ना वो किताब कही कि सर ये किताब मैं पढ़ लूँ। मैंने कहा हाँ जी पढ़ लें। तो 10 मिनट के बाद वो किताब लेके वापस मेरे पास आ गया। मैं कहा क्या हुआ? वो कहता है सर जी ये तो किताब वाला बंदा जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है। मैं कहा वो क्यों? कहते हैं उसने किताब में लिखा हुआ है कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा मसीह यीशु खुदा का बेटा। वो मैं कहते सही है। कहते हैं सर जी उसने लिखा हुआ है। मैं कहा ये फिर ना थोड़ा सा दिमाग से ना और अकल से पैदल है। आपने जो हवाला पढ़ा वो पता है क्या था? और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। भाई आपको कुछ भी नहीं पता तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर मसीह के बारे में नहीं पता तो फिर काम नहीं चलेगा। सीधी सी बात। सबसे अहम चीज, सबसे अहम बात या सबसे अहम कलाम में से जो हमें सीखना जरूरी है वो एक ही चीज है, मसीह यीशु कौन है, मसीह यीशु को जानना क्यों जरूरी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब होता पता है कि हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस में जा रहे होते हैं, ठीक है ना। वो एक दफा कुछ पादरी साहबान थे, वो बड़े कॉन्फिडेंस में जा रहे थे गाड़ी चलाते हुए, तो कहीं से उन्होंने ना पकौड़े ले लिए। तो वो सिंध में जा रहे थे, तो सिंध की सड़कें ना बड़ी ख़राब होती हैं, हमारे पंजाब से भी ज़्यादा बुरी हालत होती है। तो वो बड़े मज़े से इंजॉय करते करते जा रहे थे, तो पकौड़े खा रहे थे, गप्पे मार रहे थे। तो अचानक ही ना उनकी गाड़ी जो थी वो एक कर्व की तरफ गई। यूँ मोड़ नहीं होता, शार्प मोड़ ऐसे। तो वो जैसी गाड़ी मुड़ी तो सामने पुल था, उन्हें पता ही नहीं था। तो 120 की स्पीड में जाके उनकी गाड़ी जो थी ना वो हिट हो गई एक और गाड़ी। क्यों भला? ओवर कॉन्फिडेंट। हम सब ज्यादातर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें तो पता ही बहुत है। तो हम ये जब बार बार सुनते हैं, हमें कहा जाता है मसीह यीशु के बारे में नहीं लिखा वो खुदा का बेटा है, नहीं लिखा वो खुदा का बेटा है, नहीं लिखा खुदा का बेटा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ तहतुल शऊर में उस बात को बिठा लेते हैं कि यार पता नहीं लिखा भी है कि नहीं। एंड दैट इज अ मिस्टेक, क्योंकि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये सूरज ग्रहण लगा था, सारी उम्र को, सारी दुनिया को वक्त पड़ा था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो हो जाए ख़त्म, हमें क्या परेशानी? क्यों जी? हमारे साथ तो वादा है और मसीह ने हमें सब कुछ बताया कि ये होना है, तो फिर टेंशन किस बात की? तो आपको अगर नहीं पता 666 कौन है, काम चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि दुनिया कब ख़त्म होनी है, काम चल जाएगा। अगर आपको फरिश्तों के नाम नहीं आते, अगर आपको बदरुओं के बारे में नहीं पता, अगर आपको बाइबल में से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, काम चल जाएगा। लेकिन अगर मसीह के बारे में पता नहीं है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि आप अपने खुदा को जाने और उसके इकलौते बेटे मसीह को जाने। अब जानने का जो ये सफ़र है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आम तौर पे जाता है। यानी कि जिनका इल्म ज़ीरो होता है ना, वो
اوپر کی طرف جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. ہمارے اینڈ کے اوپر مسئلہ ہی اور ہے. ہمارے اینڈ کے اوپر یا ہمارے لیے جو سفر ہے وہ اوپر سے شروع ہوا. ٹھیک ہے نا. خدا نے انسان کو احساس دلایا کہ تیرا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, تیرا خالق ہے. کیسے؟ تخلیق سے. ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی خوبصورت چیزیں ہمیں ملتی ہیں, ایسی ایسی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یار ان کو کسی نہ کسی نے تو تخلیق کیا ہوگا. اور مزے کی بات ہے کہ زیادہ تر دنیا میں ایسی چیزیں جن کی عمر بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی عمر ہے. ایسے ایسے پھول ہیں جو آج ایک دن میں ہی آپ کو خوبصورتی دیں گے, دوسرے دن ان کو پھینکنا پڑے. کئی دفعہ ہمارے گھر میں گلدستے آتے ہیں, کیونکہ میں جب جاتا ہوں پروگرامس میں ہار ہوتے ہیں, گلدستے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو میری بیٹی کو بڑے پسند ہے, اس لیے میں لے آتا ہوں. تو دوسرے دن صبح اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہاں پڑے ہوئے, کیونکہ الٹیمیٹلی اسے پھینکنا ہی پڑتا, کیونکہ اس کی عمر ہی اتنی. آپ دیکھیں کائنات میں خدا نے انسان کو کائنات کے ذریعے سے اپنا تعارف پیش کیا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ جو مائک ہے یہ کس نے بنایا؟ کیا ہمیں اس مائک کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا؟ اب ہم کہیں گے شاید چائنا نے بنایا. ہو سکتا ہے چائنا نے نہ بنایا, یہ گجرات میں بناؤ, گجرانوالہ میں بناؤ. کیا خیال؟ ہو سکتا ہے کہ کسی نے امریکہ سے ہی بھیجا ہو. تو چیز جو ہے وہ اپنے خالق کے بارے میں نہیں بتا سکتی. مطلب اس سے آپ اس کا قد تو نہیں نہ جان سکتے کہ وہ اتنا ہی قد کا تھا کہ میرے جتنے قد کا تھا, یا ہو سکتا ہے میرے سے بھی لمبے قد کا ہو. پتہ چل سکتا ہے. تو بنائی ہوئی چیز اپنے خالق کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے سکتی ہے, اور وہ تھوڑی سی انفارمیشن پتہ کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے بنایا بس. اب وہ دکھنے میں کیسا تھا, اس کا قد کیسا ہے, اس کی ذات کیسی ہے, اس کی شخصیت کیسی ہے, یہ ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے تخلیق کے ذریعے سے. تو خدا نے پہلا جو طریقہ انسان کے لیے استعمال کیا وہ تخلیق تھی, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جنرل ریولیشن. ٹھیک ہے نا. یہ پودے, یہ پہاڑ, یہ ہوا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے جان سکتے ہیں, لیکن نہیں جان سکتے. کیا خیال؟ تو یہ پہلا طریقہ تھا جو خدا نے استعمال کیا. پھر خدا نے ایک اور طریقہ استعمال کیا. خدا نے نبی بھیجے, نبیوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا. پھر نبیوں نے ایک چیز آپ کو دی جو روزانہ آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ میں سے کسی نے کوئی چیز خریدی ریسنٹلی جو ڈبے میں آئی, اور ڈبہ پیک ہو جو چیز, کوئی موبائل, کوئی الیکٹرانک چیز, کوئی ایسی چیز کسی نے خریدی؟ شوز خریدے. شوز کے ساتھ آتا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. موبائل خریدے تو موبائل کے ساتھ اکثر وہ آتے ہیں, پیپرز آتے ہیں, کاپیاں آتی ہیں, وارنٹی کارڈ آتا ہے, کاغذ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ اکثر کاغذ ہم نہیں پڑھتے, ہے کہ نہیں؟ میری جب ہم نئی گاڑی خریدی 2017 میں, تو اس کے ساتھ سی ڈی آئی, ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اس کے ساتھ اتنی موٹی بک آئی, ہم نے آج تک نہیں دیکھی. موبائل ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بک آتی ہے. اگر آپ قیمتی چارجر لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی بک آتی ہے. اب یہاں ایک چیز کو سمجھے کہ جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ انفارمیشن اتنی تھوڑی ہوتی ہے. جتنی چیز بڑی ہوتی جاتی ہے انفارمیشن زیادہ ہوتی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ ایک چارجر لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے کہ بھائی کس طرح اس کو یوز کریں, اور وہ ہم لوگ پڑھے بغیر ہی یوز کرتے ہیں. بالکل ایسے کہ جب موبائل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا بڑا کتابچہ ہوتا ہے, وہ بھی ہم یوز نہیں کرتے. تو جو جو چیزیں بڑی ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو مینیول ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ایسی چیز ہو جس کی حد ہی نہ ہو تو اس کا مینیول کتنا بڑا ہوگا. اس کا مینیول ہو ہی نہیں سکتا. اب جو میں بات کہوں گا کہ شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل آئے, لیکن جو بات میں کہنے لگوں وہ حقیقت ہے. کتاب مقدس کی 66 کتابیں خدا کا تعارف پیش کرتی ہیں, پورے خدا کو پیش نہیں کر سکتی. کیا بات ہے, سمجھ آئی؟ تعارف ہے, ابھی انٹروڈکشن ہے. اس کا پیار کیسا ہے, اس کی وفاداری کیسی ہے, اس کا آپ سے جو عشق ہے وہ کیسا ہے.
یہ بائبل نہیں آپ کو بتائے گی، وہ آپ کو تجربے سے حاصل کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے کیسے آپ کو بچانے کے لیے بندے تیار کھڑے کرتا ہے، فرشتے آپ کو بچانے کے لیے آتے ہیں، کہاں کہاں سے حادثوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، ویرانوں میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ بہت ٹریول کرتا ہوں، مجھے بہت سارے شہروں میں جانا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک ہی کوئی سفید گاڑی آئے گی تو ہم اس گاڑی کے پیچھے لگا لیں گے کہ شاید یہی کہیں جائے گی، اس کے پیچھے چلیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ رات کو نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہاں راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے سٹاپ نہیں کرنا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم سٹاپ نہیں کریں گے۔ تو ہم لوگ جیسے ہی وہاں سے نکلے تو آگے ویرانہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جانا کدھر ہے، بس ایک سیدھی سڑک تھی۔ تو اب ہمیں پتہ نہیں ویرانہ میں جانا کدھر ہے، اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جانا کدھر ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تب اب یہ گوگل جو ہے نا، میپ اتنے ڈیولپ نہیں تھے ہوئے، تو اچانک یہ ایک اندھیرے میں نا ایک گاڑی تھی، اس نے نیلی اور لال روشنی جلائی۔ اب اس نے جیسے ہی نیلی اور لال روشنی جلائی نا، ہمیں پتہ چل گیا یہ تو پولیس کی گاڑی ہے۔ میں نے کڑک کر کے گاڑی اس کے پاس جا کے کھڑی کی، میں نے کہا جی میرا یہ تعارف ہے اور میں نے آگے جانا ہے، تو فوگ بڑی ہے تو پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو۔ میں نے ایسی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ہم لوگ کسی ایمرجنسی میں جا رہے تھے۔ اس نے کہا میرے پیچھے آ جائے، اور اس نے ہمارے آگے اپنی پولیس والی گاڑی لگائی اور ہمیں لے گیا۔ ہم کیوں نہ کہیں کہ خدا یہ سب کچھ انتظام کرتا ہے، لیکن یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں تجربے سے۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور مسیح اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جسٹ ون ورڈ۔ تو کائنات بھی اس کے بارے میں بتانے میں ناکام ہے، اور معذرت کے ساتھ کتاب بھی پورے طور پر اس کے بارے میں بتانے میں ناکام ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ جب میں نے کہا ہے کہ تمہیں مجھے جاننا پڑے گا پھر ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اگر نہیں جانو گے تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی، تو ہمیشہ کی زندگی تو میں دینی ہے، تو پھر کس طرح ان کو بتاؤں؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر خدا نے ہمیں اپنی ذات کا مکاشفہ بخشا۔ اب ہم ہر بات میں تو نااہل ہیں، ہر چیز تو ہماری محدود ہے۔ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو بتا سکتے ہے، جو اپنے پیچھے کے منظر کو دیکھ سکتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ اکثر ماما کہہ دیا نے میرے پیچھے بھی اکھا لکھیاں۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا وجود صرف اتنا ہی ہے، اس سے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو خدا نے سوچا کہ اس کو کچھ نہ کچھ علاج کرنا پڑے گا، اور اس علاج کی درخواست کی تھی موسیٰ نے۔ کہتا ہے خداوند مجھ پر اپنی نیکی ظاہر کر، اور نیکی کیا ہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ خدا کہتے ہیں انسان مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن پہلے وہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ سوری اگر آپ کو الفاظ برے لگے تو، لیکن حقیقت میں وہ اسے بتاتا ہے کہ تو انسان ہے اور انسان مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ اسے کہتا ہے میں تجھے لوں گا، پہاڑ کی دراڑ میں رکھوں گا، میں وہاں سے گزروں گا اور تو مجھے تھوڑا سا دیکھ پائے گا، تو مجھے تھوڑا سا دیکھ پائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب لازم تھا کہ وہ خدا جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، وہ اپنی ذات کا کلی یا پورا ہمیں تجربہ بخشے۔ اور پھر تجربہ اس نے بخشنے کے لیے یا ہمیں اپنے بارے میں بتانے کے لیے اس نے وہ کیا جو شاید اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ اب ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ میں خود
اس کی اوقات تک پہنچ جاؤ. میری بات ذرا سمجھیے گا. ہماری ایک حد ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا کہ مجھے اگر یہ بلب اتارنا ہے تو دو ہی طریقے ہیں, یا بلب نیچے آ جائے یا میں اوپر چلا جاؤں. تو ہماری اوقات تو اتنی ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے. تو پھر اس کی طرف سے عمل آیا کہ وہ تو قادر مطلق ہے, تو وہ پھر ہم تک پہنچا. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا. اب اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, کتاب مقدس سے اور اپنے تجربات سے. دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم کتاب مقدس کی مدد سے بھی اسے جاننے کی کوشش کریں, اور دوسرا اس کا تجربہ حاصل کریں کہ وہ ہماری عام زندگی میں ہمارے ساتھ کیسے چلتا ہے, کیسے ہماری مدد کرتا ہے, کیسے ہماری فکر کرتا ہے, کیسے آپ کے لیے وہ ہر ایک چیز فراہم کرتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر کام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. اور ہزاروں تجربات ہوں گے جو آپ کی زندگی میں ہیں, جو میری زندگی میں ہیں, لیکن آج یہ سب کچھ بتانے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے کہ جیسے اس بندے نے یہ سنا کہ بائبل میں تو لکھا ہی نہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے, اور اس نے اسی چیز کو پکڑ کے اپنی کتاب میں چھاپ دی. شاید کتاب یہاں بھی پڑھی ہو آپ کی لائبریری میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسی غلطی نہ کریں, ہم سمجھیں, ہم جانیں, ہم اسے اور زیادہ بہتر طور پہ جانیں, تاکہ ہم اس کے بارے میں غلط فہمیوں سے بچ سکیں. اور یہ تو ہمیشہ کی زندگی کی شرط ہے جو آپ نے کلام مقدس میں سے پڑھی. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ کچھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں. اور اگر آپ اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو یہاں جو آیت ہے اس کو پڑھنے کے بعد اور کسی آیت کی ضرورت رہتی نہیں ہے. یہاں لکھا ہے, اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. جی دیکھیں جی, بندہ اندھا ہو, گونگا ہو, لنگڑا ہو, لولا ہو, آدھا ہو. کئی دفعہ آپ نے دیکھے ہوں گے نا, لوگ ہیں ان کا جسم ہی آدھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اسے انسان ہی کہتے ہیں نا, انسان ہی کہتے ہیں نا, اس کی حد سے نکالتے تو نہیں ہے نا, بین ویسے, ٹھیک ہے نا. جو خدا کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا جلال دے, وہ خدا سے کم کیسے ہو سکتا؟ سمجھ آئیے بات. وہ کہتا ہے وہ جلال دے جو تیرے ساتھ میرا ازل سے ہے, جو کائنات کے بننے سے پہلے ہمارا جلال تھا نا, اب وقت آ گیا کہ وہ جلال لوٹا دے. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آئی سمجھ. اور اکلوتے کے لیے جو یونانی لفظ ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے. جیسا باپ ہے یعنی کہ جو خصوصیات باپ میں ہیں وہی خصوصیات بیٹے میں. تو اس لیے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اس لیے آج وقت مختصر ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چنگاری دے کے جائیں. ٹائم نہیں تھا, اگر 3-4 گھنٹے ہوتے تو پھر لمبی بات شروع کرتے, لیکن میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری یہاں بھڑکا جاتے ہیں. آپ لوگ آگے سوچیں کون کون سی غلط فہمیاں ہیں جو ہم اپنے ایمان کے مطابق رکھتے ہیں. کون کون سی غلط فہمیاں جو ہم اپنے ایمان کے مطابق یا ایمان کے بارے میں رکھتے ہیں. تو میرے پاس ڈھیر ہے, اتنی ساری غلط فہمیاں ہیں جو بائبل کی وجہ سے ہم نہیں مانتے. اتنی ساری باتیں جو بائبل کی وجہ سے ہم نہیں مانتے, ہم صرف کسی نے کہہ دیا, ہم نے سن لیا, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہرے اے ہوئی.
سنی سنائی باتیں جو ہیں جو روز ہمیں لوگ سناتے ہیں، بھئی ان کا تو کام ہے، انہوں نے تو کرنی، لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کے پاس سونے کی چیز ہے نا تو ساری دنیا بھی اسے چاہے رول گولڈ کہہ لے، آپ مانیں گے؟ کیوں جی باجی یہ بتائیں، آپ مانیں گے؟ ایک جگہ نا شادی تھی تو وہاں ایک بندہ نا پتہ نہیں اتنی سی کوئی چیز سونے کی اٹھا کے پھر رہا، تو میں پوچھا کیا ہوا، تو بڑا پریشان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں سونے کی چیز کدی رہ گئی، تو وہ ہے تھا کوئی یہ جو کان میں پہنتے نا بالی کا کوئی حصہ تھا، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا حصہ ہے، تو کہتا ہے یہ کسی باجی کا تو اسے پتہ نہیں چلا، میں نے کہا ہے کہ جو ہو سکتا کہ کسی باجی کا سونا کھو جائے تو باجی کو پتا لگ گیا، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سچ مچ ہی جب کسی کے پاس لے کے گیا تو اس بہن نے جب دیکھا، انہوں نے کہا بھائی صاحب نے سونا ہے ہی تو تسی کی لئی پھرن ڈے، انہوں نے کہا باجی میں نے کیا کہ کسی باجی کا ڈگ پیا تو انہوں دے دی کتے وہ سیٹ خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ کو جب اپنے سونے کے بارے میں پتا ہوگا تو پھر آپ کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں زیادہ خادمین ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ خادمین کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ذرا آپ غلط فہمیوں پہ کبھی سوچیں کہ کون کون سی غلط فہمیاں ہیں جو ہم مانتے ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ خدا نے چاہا اگر کبھی موقع ہوا تو میں جو نوٹس ہیں یہ تقریباً کو 3-4 گھنٹے کے ہیں، یعنی کہ 3-4 گھنٹے اگر ہوں تو پھر آپ کو پڑھائے جا سکتے ہیں، ویسے بھی میں 15 کے 25 منٹ لے چکا ہوں، تو یہیں کلوز کرتے ہیں۔ جی